बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। एक सहाफ़ी, पर्टिकुलरली एक न्यूज़ रिपोर्टर की बुनियादी एजुकेशन ये होती है कि यू रिपोर्ट द स्टोरी, यू डोंट बिकम ए स्टोरी। कि आप खबर को, आप स्टोरी को रिपोर्ट करते हैं, आप खुद खबर नहीं बन जाते हैं, खुद आप कहानी नहीं बन जाते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट की हमारे जनाब सैयद मुज़म्मिल साहब ने, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने ये सहाफ़ी इस सहाफ़ियाना रवायत का ख्याल नहीं रखा, उसको ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि ख़ुद कहानी बन गए। और इस तरह से कहानी बन गई जिसे पंजाबी में कहते हैं कि कहानी करा दी है। दो बातें उन्होंने वीडियो के शुरू में कही। एक ये कि वो दोनों साइड्स को कवर करेंगे, और दोनों साइड से मुराद उनकी वो लोग जो उनके नज़दीक अक्सरियत में हैं, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को बेगुनाह समझते हैं। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वो लोग जो रिसर्च वाले हैं वो ऐसा नहीं समझते। तो कहानी के शुरू में ही उन्होंने अपना जो बायस्ड माइंड था वो बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। रिसर्च का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आफरीन है उनकी रिसर्च क्वालिटी पे कि डेक्लन वॉल्श का एक आर्टिकल जो गार्जियन न्यूज़ में पब्लिश हुआ, उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने ऑलमोस्ट हर्फ बहर्फ कर दी। तो कुछ चीज़ों को जो उन्होंने छोड़ दी, शायद उनके हक़ में नहीं जा रही थी, उनकी कहानी के हक़ में। ये थी सारी रिसर्च की क्वालिटी कि एक आर्टिकल को पढ़ के उसका तर्जमा उन्होंने वीडियो पे आके बयान कर दिया और लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि यही हक़ है, यही सच है। इंसिडेंटली बीच बीच में कहते रहे अलेजिडली एंड आई क्वोट, लेकिन किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे थे। वो इसको बार बार फैक्ट भी कह रहे थे, हकीकत भी कह रहे थे, और इसी पर उन्होंने अपना मुकदमा बिल्ड किया। इस वीडियो पॉडकास्ट में मैं हकाइक आपके सामने रखूंगा कि कितना बड़ा फ्रॉड किया है सैयद मुज़म्मिल साहब ने, कैसी गलत बयानी की है लोगों के साथ। यानी एक सहाफ़ी से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो अपनी ही बिरादरी की जो रवायात हैं उनको ऐसे सबूताज करते हुए लोगों के सामने, वो और भी सोशल मीडिया के दौर में, आज के अहद में, इतनी बड़ी गलत बयानी करेगा लोगों से। तो चलते हैं, जो वन बाय वन उन्होंने जो बातें कही हैं, वन बाय वन उनको हम एड्रेस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अपनी स्टोरी में थ्रू आउट उन्होंने ये इम्प्लाई किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक शिद्दत पसंद हैं, दहशत गर्द हैं, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा केस बिल्ड किया कि वो कहाँ पे गायब हुई थी और क्यों उन्होंने शादी कर दी, और ये सारी बातें मैं एड्रेस करूंगा। लेकिन मेन चीज़ जो थी, मेन चीज़ शाह साहब की, वो ये थी कि वो एक इंतहा पसंद खातून हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल बनता है कि क्या उन्होंने इस केस को स्टडी भी किया है? डज ही इवन नो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे केस किस चीज़ का है? क्यों, क्या दहशत गर्दी का केस है वो? मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे चार्जेस क्या हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये 6 चार्जेस हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे। अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशनलिस्ट, अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिसर्स, आर्म्ड असsault अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, असsault अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज इंटरप्रेटर, यानी कि जो वहाँ पे तर्जमा करने वाला था, और assault against United States officers and employees, in this case FBI Special Agent 1, assault against United States officers and employees, US Army Officer 2। ये 6 चार्जेस हैं उन पे बुनियादी तौर पे, और इनमें कहीं पे भी वो वाक़यात उनका जिक्र नहीं है जो सैयद मुज़म्मिल साहब ने, जिनका तासुर देने की कोशिश की अपनी वीडियो में कि मेन केस उन्होंने बिल्ड किया कि वो इंतहा पसंद थी। मजमूई तौर पे 6 चार्जेस एक वाक़ये के कि जब वो अमेरिकन कस्टडी में थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने एक गन उठाई और अमेरिकन फौजियों पे उन्होंने फायर किया, जिससे कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन जवाबी फायर में वो ज़ख्मी हो गई जो अमेरिकन फौजियों पे। ये है मजमूई तौर पे उन पे मुकदमा। कहाँ उनके ये जो जितने वो पता नहीं क्या बॉम्ब्स बना रही थी और क्या कर रही थी, इसका कोई मुकदमा भी है? आई अप्रिशिएट सैयद मुज़म्मिल साहब ने कहा कि वो कंडेम करते हैं अमेरिका को कि उन्होंने जो इतनी बड़ी सज़ा दे दी इस चीज़ पे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने कंडेम नहीं की वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। कि ये एविडेंस कहाँ से आया उनके पास? जो एविडेंशियल वैल्यू होती है, क्या उसको मेंटेन किया गया, नहीं किया गया? क्या सैयद मुज़म्मिल साहब जानते हैं कि जिस गन के बारे में इल्ज़ाम है कि उन्होंने उठा के 2 अमेरिकन फौजियों को या जितने लोग वहाँ थे उनको शूट करने की कोशिश की, उस गन पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के उंगलियों के निशान तक नहीं मिले, जिस बेस पे उनको 86 साल की कैद मिल गई है। इसको सिर्फ कंडेम करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये तो गुआंतानामो बे भरी पड़ी है, अमेरिकन जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे वाक़यात से। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही है कि महज आपका बेगुनाह होना काफ़ी नहीं है इस बात के लिए कि आपको सज़ा न दी जाए। ये है वहाँ की जो जस्टिस सिस्टम है, जिस पे सैयद मुज़म्मिल साहब ने बात तक नहीं की। और हद ये है कि जिस तरह से वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द औरत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतहा पसंद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन पे केस ही नहीं बना, और ये अपनी तरफ से बताए जा रहे हैं कि उनका फलां से रब्ता था और यहाँ शादी कर दी। ये शादी वगैरह भी सारी बातों में आगे आता हूँ कि किस लेवल का ये झूठ बोला है सैयद मुज़म्मिल साहब ने, किस लेवल की। अब मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, या मैं कहूँ झूठ बोला, या मैं कहूँ कि उन्होंने लोगों से बदयानती की। मैं बड़ी रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ और एक आर्टिकल का तर्जुमा करके उन्होंने बता दिया, दोनों में से कोई एक चीज़ ही है।
اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے. ون وے اور دی ادر یہ بہرحال سچ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. 2003 سے لے کر 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں تھیں؟ اس پہ سید مزمل صاحب نے بھرپور کیس ڈیولپ کیا کہ وہ کبھی کراچی میں نظر آئیں اور وہ چھپتی پھر رہی تھیں. کچھ حوالے کہ چلیں شاید وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکہ کی قید میں تھیں، لیکن مین جو ان کا آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ 2003 سے لے کر 2008 تک وہ کہیں چھپی ہوئی تھیں. اور اس کے لیے ڈیکلن والش کی انہوں نے وہی پاپولر نیریٹو جو امریکہ پیڈل کر رہا ہے اس کو ڈیکلن والش نے کیا. اور ڈیکلن والش کے بارے میں ایک چیز میں کہتا چلوں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں سید مزمل صاحب نے بھی کہا کہ جو یہ بہت زیادہ گراؤنڈ بریکنگ نیوز سٹوریز انہوں نے کی ہیں، شور میں بھی ان کے ریکارڈ پہ دیکھی ہیں، ایگزیکٹ سٹوری انہوں نے بریک کی تھی کہ کس طرح سے وہ جعلی ڈگریاں دے رہے تھے اور پھر بول ٹی وی اور یہ سارا، یہ ڈیکلن والش نے ساری سٹوری بریک کی ہیں. لیکن بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحافتی دنیا میں کوئی بہت بڑا نام ہے. کچھ سٹوریز ہیں جن میں سے یہ بول نیوز وغیرہ والی ہوگی، ایگزیکٹ والی ہوگی، بول نیوز ایگزیکٹ اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی والی. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی والی سٹوری میں کیا ریسرچ کی، کیا کس لیول کا کوئی آرگومنٹ انہوں نے پریزنٹ کیا، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی انف ایویڈنس انہوں نے دیا. لیکن اس کے کاؤنٹر میں جو ایویڈنس ہے وہ میں نے ضرور دینا ہے. تو ڈیکلن والش کی زبانی سید مزمل صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2003 سے لے کر 2008 تک وہ چھپتی رہیں، ادھر گئیں ادھر گئیں. لیکن سید مزمل صاحب جو دونوں طرف کی سائڈز کور کرنا چاہ رہے تھے، بڑے کنوینئنٹلی وہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ بگرام میں ملٹیپل نیشنلٹیز، بنیامین محمد سمیت ملٹیپل نیشنلٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وہاں پہ دیکھا ہے، 2003 اور 2008 کے درمیان دیکھا ہے. این یک از بدترین خاطراتش باشه و زندانی شماره 650. این بعدم تو این اواخر وقتی از زندان آزاد شدم یک کسی به نام عافیه صدیقی از پاکستان کوئی خاتون کو لایا گیا، وہ خاتون کو کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، تو ٹارچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھیں. تو گارڈز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کا نام عافیہ ہے. After I saw the documentary, which was really moving, I'm 100% sure that it's Dr. Afia Siddiqui. My time in Bagram, she was kind of heavy built. یعنی یہ خبر ہی نہیں ہے. ایک ایسا رپورٹر یا ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں رپورٹر ہوں، میں صحافی ہوں، میرا کام ہے خبر رپورٹ کرنا، somehow it doesn't matter. اس لیے کہ ڈیکلن والش نے وہ بات کہہ دیا جو اس کو ایف بی آئی کہہ رہی ہے، اور وہ ڈیکلن والش کہہ رہا ہے اور وہ سید مزمل کہہ رہے ہیں، somehow that is the truth. اب وہ وہاں پہ کیسے گئیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے بیکاز وی ڈونٹ نو. اس پہ ہر طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ہوپ فلی ایک دن سچ سامنے آئے گا، لیکن ہم پبلک میں بات کرتے ہیں تو ذمہ داری سے کرتے ہیں، جس بات کی بہاؤ میں بہہ کے بات نہیں کرتے ہیں. پر ون وے اور دی ادر اس چیز کا زیادہ ثبوت ہے کہ 2003 سے 2008 تک وہ امریکہ کی کسٹڈی میں تھیں. اتنی کانٹراڈکٹری سٹوری سامنے آئی ہیں، بعد میں خود ایف بی آئی کے حوالے سے آئی ہیں کہ کبھی ہمارے پاس تھیں، کبھی ہمارے پاس نہیں تھیں. But somehow Sayyid Muzammil just didn't think that was important to report in his video. اپنے آرگومنٹس کی سپورٹ میں سید مزمل صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایکس ہسبینڈ اور ان کے انکل کی سٹیٹمنٹس بتائیں کہ ان کے ایکس ہسبینڈ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کتنی وائلنٹ ہیں اور وہ کیسی ہیں، اور پھر انہوں نے کراچی میں کسی سڑک پہ ان کو دیکھا. یہ میں جو ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے صحافی بھائی کو یہ حیرت کی بات نہیں لگی کہ شروع میں دونوں میاں بیوی ہی ان کے پیچھے ایف بی آئی والے پڑے ہوئے تھے، امریکن اتھارٹیز پڑی ہوئی تھیں، لیکن آل آف سڈن ہسبینڈ کا بیان یہ کہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ وائلنٹ ہے، اور سارے کے سارے ان پہ جتنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک ہی وہ ان کو کراچی کی کسی سڑک پہ دیکھ لیتے ہیں. اور آج تک کسی نے ان صاحب سے کوئی پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ بھی تو شامل تھے. وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں آن لائن کیا شاپنگ کی 2002 میں، کوئی ڈیسنسی انسان میں ہوتی ہے کہ جو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیزیں خریدی جو قابل اعتراض تھیں، تو وہ جو قابل اعتراض چیز ہوتی ہے وہ انسان انٹرنیٹ سے خریدتا ہے، وہ بلیک مارکیٹ سے لوگ خریدتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے، نیٹ ورک سے لوگ بناتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. وہ انٹرنیٹ سے چیزیں خریدیں گے، یہ ٹریک ریکارڈ ہے جناب، دیکھو میں فلاں جگہ پہ جا کے میں نے دہشت گردی کرنی ہے اور میں اس کے جو اس کے ٹریس ہے وہ میں خود ہی بناتی رہوں. یہ ہمارے صحافی بھائی کی یہ انٹویشن کی حالت ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ کے شاید جیسے جیسے وہ ترجمہ کر رہے تھے بغیر سوچے کر رہے تھے کہ میں نے کون سی چیز میں سے کہنی ہے کون سی نہیں کہنی ہے. یہ سارے کا سارا نیریٹو جو ایف بی آئی والے پیڈل کر رہے ہیں انہوں نے پیڈل کر دیا. ان کے ہسبینڈ پہ کیس ہوا تھا
وہ انکنکلوسیو رہا، پر ان پہ کیس ہوا تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی فیملی نے ان پہ کیس کیا تھا کہ یہ ڈیفیمیشن ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ صاحب، اور یہ بھرے کراچی کی کسی سڑک پہ دیکھ لیا اور یہ ایویڈنس ہو گیا کہ وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں امریکن کسٹڈی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھا، ان کی بات کی کوئی ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہے، لیکن سڑک پہ دیکھ لیا تو ہاں یہ کافی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا زیادہ سیریس میٹر کی طرف۔ انہوں نے ان کے انکل کے حوالے سے کہا، لیکن چونکہ کاپی پیسٹ میں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی اس کا ریسرچ نہیں کرتے، اور ہمارے یہ جرنلسٹ بھائی اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے تو خود کو اس طرح سے امبیرس نہ کرتے جس طرح سے انکل کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے خود کو امبیرس کیا۔ ان کے انکل نے یہ جتنی کہانی انہوں نے سنائی کہ وہ ان کے پاس آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پتہ نہیں میرا پیچ اپ کراؤ، یہ مجھے بارڈر کراس کراؤ، تو سارا کر، تو ان کے انکل نے سائنڈ ایفیڈیوٹ ایشو کیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ with reference to the news item published in Urdu daily Jang Rawalpindi of 8th March 2010 on some news published in New York Times regarding my submission of an affidavit to Pakistani authorities about my niece Dr. Afia Siddiqui, I hereby declare that I have not given any statement to anybody, including the concerned or unconcerned government authorities about Dr. Afia. The news published in the New York Times is to this effect is totally false and baseless. I further declare that Dr. Afia never requested me to get established her contact with the Pakistani or Afghani Taliban. Come on, Sayyid Muzammil. Come on, Sayyid Muzammil. یہ کون سی ریسرچ ہے کہ جو ریسرچ والے لوگ ہیں وہ یہ رائے نہیں رکھتے کہ وہ اپنا بے گناہ ہیں؟ جو ریسرچ والے لوگ ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی رائے رکھتے ہیں۔ جو کاپی پیسٹ والے ہیں وہ یہ رائے نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے ایک فورن نیریٹو کو پیڈل کرنا ہے وہ یہ نہیں رکھتے ہیں، جو پیرٹنگ کر رہے ہیں، جو کیا اسے کہتے ہیں کہ لپ سروس دے رہے ہیں، ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، وہ یہ رائے۔ کم سے کم انسان کو ایسی باتیں کہنے سے دیکھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کے جواب بھی آ سکتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، میں آپ کو کوئی ایسی خفیہ خبر نہیں دے رہا جو میرے پاس ہی ہے، کوئی بھی آدمی ریسرچ کرے اسے یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ریسرچ والے بھائی نے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ڈیکلن والش سے رابطہ نہیں کیا ہوگا اس خبر کو اپنا پہلے اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، ان کے لائر سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، بس جو کچھ ڈیکلن والش نے لکھا اس کا ترجمہ کر کے میں بڑا ریسرچر ہوں جناب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا۔ اب آئی ہوپ کہ اس بات پہ ڈاکٹر اپنا سید مزمل صاحب جواب دیں گے کہ ان کے انکل کے حوالے سے وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، فور واٹ پاسبل ریزن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ اپنا کوئی سائنٹیفک نالج کسی ویڈیو کے ریفرنس سے کہ کوئی سائنٹیفک نالج یوز کر کے پتہ نہیں کیا وہ کوئی ایکسپلوسیو ڈیوائسز بنا رہی تھیں اور دس اینڈ دی ادر، پر اگین اگر ہمارے ریسرچر بھائی تھوڑا سا دیکھ لیتے تو ان کو یہ پتہ چلتا کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر جو لوگوں کا علاج کرتی ہیں وہ بھی نہیں تھیں، اور وہ ایسی بھی ڈاکٹر نہیں تھیں کہ جن کے پاس کوئی کیمیکل نالج یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، وہ نیورو سائنٹسٹ تھیں، اور جو پرٹیکولر ان کی جو پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ تھا وہ تھا کہ بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں، ہاؤ ڈو دے امیٹیٹ، ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اس نالج سے انہوں نے بم بنانا تھا۔ قربان نہ جائیں ریسرچ والے لوگوں پہ ہم۔ پھر اس کے بعد ہمارے شاہ صاحب نے کچھ ایک کیس بلڈ کیا کہ انہوں نے ایک آدمی سے شادی کی ہے، شیخ محمد کا وہ رشتہ دار ہے، اور بعد میں پوچھا کہ اگر میری کوئی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز نہ ہوں تو پھر میں کیوں کسی ایسے آدمی کے نیفیو سے، اس کے بھانجے بھتیجے سے وہ شادی کرتی۔ تو یعنی کہ وہ اس سے ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس شادی کا ثبوت کیا ہے؟ اب یہ ہمارے جو ریسرچر صاحب ہیں ان کی ریسرچ کی کوالٹی آپ دیکھیے کہ ڈیکلن والش نے لکھا کہ اگست 2002 میں طلاق ہو گئی، اور 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے بنتے ہیں فروری 2003 میں امار البلوچی سے شادی کر لی۔ ہمارے ریسرچر بھائی کو اور ڈیکلن والش کو، ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ طلاق اگست 2002 میں نہیں بلکہ جنوری 2003 میں ہوئی تھی۔ ان کی عدت کا ٹائم فروری 2003 میں چل رہا تھا، اس پہ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس شادی کا ایویڈنس کیا ہے؟ اور ہمارے ریسرچر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس شادی سے انکار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی صرف نہیں کر رہی ہے، بلکہ خود امار البلوچی بھی انکاری ہے کہ نہیں ہماری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لائر نے بھی کنفرم کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عافیہ کے لائر نے جا کے کنفرم کیا اس کے لائر سے کہ یہ معاملہ کیا، اس نے کنفرم کیا کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے شاہ صاحب جو ریسرچر ہیں، مائنورٹی میں جو ریسرچر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کی ریسرچ کی حالت ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہوئی کب تھی، کیونکہ کاپی پیسٹ میں یہی پرابلم ہوتا ہے۔ جو ڈیکلن والش نے لکھا آپ اس کے ماؤتھ پیس بن گئے تو آپ نے وہی چیز ریپیٹ کر دینی ہے۔ دیر از نو فردر سبسٹینس ٹو اٹ، نو۔ یعنی ایک آدمی پبلک اسپیکر ہو، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اسے اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے کہ میں پبلک میں بات کروں گا تو میں ایسی بات کروں گا جس کو میں
میں فالو اپ کر سکوں، جس کی میں بیکنگ دے سکوں. But that is the problem we are dealing with. کب شادی، کب اپنا طلاق ہو رہی ہے، کب عدت ختم ہو رہی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں. بس جو لکھ دیا اس نے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ بڑا زبردست جرنلسٹ ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ ایگزیکٹ کا جو اسکینڈل تھا اس کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ 2-3 اور سٹوریز ہیں. اور ڈیکلن والش کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ انکل نے مجھے کہا کہ اس نے میرے ساتھ رہی ہاسٹل میں، مجھے لے کے گئی اور پھر یہ ہوا اور وہ ہوا اور میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی، جبکہ وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی کہ صاف جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے ریسرچر بھائی جو ہیں وہ اس چیز پہ نہیں، اس نے لکھا ہے تو بالکل ٹھیک ہی ہوگا. میں مائنورٹی کا آدمی ریسرچ کر کے جو آیا ہوں. واٹ ایور، چلتے ہیں آگے. اب چلتے ہیں اہم حصے کی طرف کہ آخر کار یہ دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے ان کا نام جوڑا کیسے کیا. سمپل آنسر، ابھی کچھ اور ایویڈنسز آ رہے ہیں، وہ اس اسٹیج پہ سامنے نہیں آ سکتے اس لیے کہ وہ ابھی لیگل میٹر ہے، اس نوٹ سیف کہ ان کو ابھی کہا جائے. لیکن جو چیز پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام آیا تھا خالد شیخ محمود کی طرف سے، اور جو ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے کہ وہ 9/11 دس طرح دی ادر، ان کی طرف سے آیا. لیکن ہمارے ریسرچر بھائی نے یہ نہیں بتایا، جو بات ڈیکلن والش نے بھی ایکنالج کی لیکن اس کے آرٹیکل کا یہ حصہ انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، کہ جس وقت اس کے منہ سے یہ بات نکالی گئی اس مہینے میں اسے 180 دفعہ واٹر بورڈنگ کا نشانہ بنایا گیا. واٹر بورڈنگ جو کہ ٹورچر کی بدترین قسموں میں سے ایک قسم ہے، 30 دنوں میں 180 سے زیادہ مرتبہ اس کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے یہ نام نکلا. اور وہ نام کیسے نکلا اس پہ بھی یہ کہانی ہے کہ وہ جو عربی میں جو بات کرتا تھا، دعا پڑھتا تھا، اس میں لفظ عافیہ آ جاتا تھا. چلے میں اس پہ بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اس پہ کبھی زیادہ ایویڈنس آتا ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن مان لیتے ہیں کہ اس کے منہ سے عافیہ صدیقی کا نام نکلا. پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو انفارمیشن آپ ایلیسٹ کرتے ہیں تھرو دا مینز آف ٹورچر، اس کی کوئی ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہوتی، وہ اپنا ایڈمیسیبل نہیں ہوتا کورٹ میں. اس بیس پہ اس کو یہ لنک کر دیا گیا. لیکن میرا سوال اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر لنک کر دیا گیا تو اس کو چارج کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے خلاف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ دہشت گردی کا کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیس اتنا بھونڈا کہ جیسے ہالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے کہ امریکن فوجی اندر گئے اور پیلے رنگ کا ایک پردہ تھا اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے عافیہ صدیقی ہے، اور وہ چیختی ہوئی باہر نکلی اور گن اٹھائی اور انہوں نے گولیاں مارنی شروع کر دیں جو کہ کسی کو لگی بھی نہیں، اور جوابی فائرنگ ہوا اور اس کے بعد وہ قریب المرگ وہ ہوئیں اور بچتے، یعنی کہ بڑے دور جا کے ان کی زندگی بچی، اور اس کے بعد پھر ان کو امریکہ لے گئے. اور واقعی ان کو، جس کو دہشت گرد عورت کو آپ قرار دے رہے ہیں شاہ صاحب، لنک کر رہے ہیں اس کو انتہا پسندوں سے، سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کیس کیوں نہیں چلا ان پہ؟ وائی؟ اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اور میرے 2 ملین گئے تھے، یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی تو یہ پوزیشن نہیں تھی کہ امریکہ میں کیس چلنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لا میں انٹرنیشنل جورسڈکشن کے میٹرز ہوتے ہیں کہ جس ملک میں جرم ہوا ہے یا اللیجڈلی جرم ہوا ہے وہاں پہ اس کو چلاتے ہیں. امریکہ کی کیا جورسڈکشن ہے افغانستان میں؟ وہ کیس کیسے لے کے جا سکتے ہیں امریکہ میں؟ اگر امریکہ میں وہ کیس لے کے چلے جاتے ہیں، مطلب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ایک پاکستانی سید مزمل صاحبی اگر لندن جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں پہ کوئی آدمی ان پہ حملہ کر دیتا ہے تو یہ کیس لندن میں چلے گا کہ کیا سید مزمل صاحب وہ سارے کے سارے لے کے پاکستان آ جائیں گے اس کیس کو، کہ اب یہاں پہ وہ پروسیڈنگز کی کریں گے؟ ایک جورسڈکشن کا ایک میٹر ہوتا ہے. امریکہ نے غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ جا کے کیس چلایا، اور جس عدالت میں چلایا وہاں پہ 95% کنوکشن ریٹ ہے، اور بڑے خوش ہیں اس چیز پہ. ورچولی امپاسبل ہے وہاں پہ بے گناہی ثابت کرنا، ورچولی امپاسبل ہے. وہاں پہ جا کے کیس، اس گن پہ ان کے کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے، اور جو سزا دے دی وہ کیسی دی؟ 86 سال کی سزا دے دی. کس بیس پہ؟ دہشت گردی کی بیس پہ نہیں، القاعدہ کے ساتھ لنکس کے کوئی بیس پہ نہیں، صرف اس بیس پہ. اور ہمارے ریسرچر بھائی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کی تو کیوں کی، ایسا کیا تو ویسا کیا، یہ کیا اور وہ کیا. ہوا میں جو بات منہ میں آ رہی ہے بس نکالے چلو، اس لیے کہ کہیں امریکہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. صرف اتنی سی بات کریں، ہم کنڈیم کرتے ہیں جو انہوں نے اتنی زیادہ سزا دے دی ہے. ان کی تو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں اپنا پراجا صاحب والے کیس پہ امریکہ کو. ان پہ تو چارج شیٹ بھی نہیں لگی، ربانی بردر پہ آپ نہیں کیا. اور یہ جو آپ نے 2 ملین کی بات کی ہے نا، یہ 2 ملین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی کی، ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ آپ امریکہ میں کیس لے کے جائیں. یہ حکومت پاکستان اس کو لیجٹمائز کر رہی ہے وہاں پہ کہ چلے ہم کیس لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اس وقت کے جو لائرز تھے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس 2 ملین کا یہ ہمیں نہیں ملا، نہ ہونے کے برابر ملا، وہ پیسے بھی خرد برد ہو گئے. بالکل ایسے جیسے ربانی بردرز کو 18-20 سال گزار کے پاکستان آئے، $3 لاکھ امریکہ نے دیے ان کو نئی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے، جرمانے کے طور پہ، ہرجانے کے طور پہ، وہ پیسے بھی خرد برد، وہ بھی نہیں ملے. یہ حالت ہے.
یہ حالت ہے جس پہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہمارے ریسرچر بھائی کو، اور بتا دیا میرے اور آپ کا $2 ملین۔ وہ $2 ملین کدھر گیا؟ ذرا آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بڑی بات کرتے ہیں، ذرا انویسٹیگیٹ کریں، میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، آفر کرتا ہوں، دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں $2 ملین کدھر گیا وہ؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تو ان کے لائرز کو تو نہیں ملا۔ اور اگر ہمارے ریسرچر صاحب، آج میں یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، اگر وہ یہ دیکھ لیتے کہ انٹرنیشنل سیریس مفکر، جیورسٹ، لائرز وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جرنلسٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل رمزی کلارک کیا کہہ رہے ہیں، نوم چومسکی کیا کہہ رہے ہیں، ایوان ریڈلی کیا کہہ رہی ہیں، تو شاید ان کی ریسرچ میں تھوڑی سی انہانسمنٹ آ جاتی، تھوڑی سی کوالٹی بہتر ہو جاتی، اور وہ ایک ایسا نیریٹو جو کہ پیڈل کیا ایف بی آئی نے ڈیکن والش کے ذریعے، اور وہی پھر سید مزمل صاحب نے بھی وہ آ کے سارا، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈیکن والش کی 1-2 چیزیں ہیں، یہ ایگزیکٹ وغیرہ کی جو میں نے آگے باتیں بتائی ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا آدمی جس کی یہ کریڈیبلٹی اس لیول کا وہ آدمی ہے کہ وہ نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے، اور آگے سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر اس کے جو انکل ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے، کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے تو وہ اس پہ وہ اسٹینڈ بھی اب بھی نہیں کر رہا اس پہ۔ یہ ہے ہمارے ریسرچر بھائی کی ریسرچ کی کوالٹی۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ حقائق تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ ہے وہ سچویشن، نہ دہشت گردی کا مقدمہ چلا، نہ کبھی کہ دہشت گردی ثابت، مقدمہ ہی نہیں چلا تو ثابت کیا ہونی تھی؟ ایک فکشنل ہالی ووڈ گریڈ کیس بنا کے ان کو 86 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا جس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ امریکن لیگل سسٹم غصے سے اور یعنی ایک نفرت سے بھرا ہوا، اس کی وکٹم بنتی ہے ایک عورت، اور ہمارے یہ جو ریسرچر صاحب ہیں جو عورت کی آزادی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق ویسٹ سے ہے تو یہ وہ اکرس ہیں جو سورج کے قریب اگر اڑنے کی کوشش کریں تو ان کے پر جلتے ہیں۔ اپنے پروں کو بچانے کے لیے صاف جھوٹ، ایک آرٹیکل ریسرچ کے نام پہ کہ میں نے بڑی کی ہوئی ہے، ایک آرٹیکل کا اردو ترجمہ، ایک بائسڈ جھوٹے آرٹیکل کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ان لوگوں کی حالت۔ میں نے بات کہی تھی کہ آپ کی طرف سے جھوٹ آتا رہے گا، ہماری طرف سے سچ آتا رہے گا۔ ان کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ کے جتنا بھی سٹانس ہے اس پہ آئیے، ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں پبلک کے سامنے۔ ہی از ناٹ اپ فار دیٹ۔ جھوٹ بولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن آپ ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جھوٹ اس طرح سے ایکسپوز نہیں کیا جائے گا؟ ابھی بہت اور انفارمیشن موجود ہے، آپ اگلا ویڈیو بنائیں، میں بھی اس کا پھر جواب دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو آفٹر ویڈیو ایسے ہی چلیں گے۔